बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दरबारी टीवी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। कुछ रोज़ से मेरे दिल में अजीब अजीब ख्याल आ जा रहे थे। मैं डर रही थी अगर उसको पता चल गया कि मेरे जहन में कैसे ख्याल आ रहे हैं और मैं क्या मंसूबा बना रही हूँ तो यकीनन मेरा बहुत बुरा अंजाम होना था। इसलिए मैं थोड़ी खौफजदा थी, मगर आधा सच जानने के बाद मैं हाथ पर हाथ धरकर तो नहीं बैठ सकती थी। आखिर किसी को तो मामले की तह तक पहुंचना ही था और मेरे लिए सच जानना और उस पर नज़र रखना इतना मुश्किल नहीं था, क्योंकि मैं उस शख्स के साथ ही रहती थी और शायद उसे मेरी बदबख्ती ही कह लें कि मैं उस शख्स की बीवी थी। मैं अपने इरादों से बखूबी वाकिफ़ थी, मगर एक बार जो खन्नास मेरे जहन में समा जाए वो आसानी से नहीं निकलता था जब तक मैं उसे अमली जामा ना पहना लेती। और ये कोई छोटी मोटी बात तो थी नहीं, बहुत बड़ी बात थी, बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल थी। अगर जैसे मुझे लग रहा था वैसा ही था तो अब तक कितना कुछ बुरा हो चुका था, इसका किसी को अंदाज़ा नहीं था। कितनी लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी थी। इसीलिए मैं अपनी जान को ख़तरे में डालकर सच जानने के लिए कोशां थी। फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद सुबह के 6 बजे मैं लॉन में पौधों को पानी दे रही थी। नौकर चाकर तो बहुत थे, मगर मुझे पौधों की देखभाल करना अच्छा लगता था और इससे मैं खुद को तरोताज़ा महसूस करती थी। तभी मैंने अपने शोहर को हमेशा की तरह उस वक्त जल्दी जल्दी में बाहर की तरफ जाते देखा। मैंने दिल ही दिल में तय कर लिया कि आज तो मैं हर हाल में अपना मकसद पूरा करूंगी, फिर चाहे जो हो जाए। होना क्या था, अगर उसको बिनक पड़ती तो मैं कोई ना कोई बहाना बना लेती। अगर उसे मुझ पर शक हो जाता तो मुझे कहीं ठिकाने लगा देता और किसी को मेरे बारे में कुछ पता भी नहीं चलना था। मगर मैंने अपने रब पर तवक्कल करके ये काम करने की ठान ली थी। मुझे रात का इंतज़ार था। मैं अपनी सारी तैयारी कर चुकी थी और तभी वो हुआ जिसे देखकर मेरे होश उड़ गए। मैं अपने शोहर की बात सुनकर हैरान रह गई थी। वो मुझे फ़खरिया बता रहे थे कि वो हर साल 50 लड़कियों को हज करवाते हैं। ये सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई और दिल ही दिल में मैंने शोहर के इस अमल को सराहा भी। मगर कल ही मुझ पर यह राज खुला, जिन लड़कियों को फ्री हज पर भेजा जाता है वो लड़कियां हज पर जाती तो थीं मगर कभी वापस ना आती। एक बार राज जानने के लिए मैंने अपनी ही बहन को भेज दिया और फिर अस्तगफिरुल्लाह। मुझे 1 माह पहले मेरी एक जानने वाली ने बताया था कि मेरी 2 बेटियों को हज करने की सादत नसीब हुई है और उनको हज पर भेजने वाला कोई और नहीं बल्कि मेरा शोहर था। मैं तो ये बात सुनकर चौंक गई थी। मुझे इस बात से बहुत हैरत हुई थी, क्योंकि मुझे उस वक्त इल्म नहीं था कि मेरा शोहर इतने नेक दिल इंसान है। ना ही मेरे शोहर ने मुझे इस बारे में कुछ बताया था और मैंने अपने शोहर से ही ये बात पूछी तो उन्होंने निहायत फ़ख्र से गर्दन अकड़ाकर बताया कि इसमें क्या अनोखा है। मैं तो हर साल 50 लड़कियों को हज पर भेजता हूँ। उनकी बात मुझे चौंका गई। सिर्फ लड़कियों को ही क्यों, बुजुर्ग ख़ातीन और मर्दों को क्यों नहीं भेजते? नेकी तो उनको भेजने से भी उतनी ही मिलनी थी जितनी लड़कियों को हज पर भेजने से मिलती। मुझे हर बात की गहराई में जाने की आदत थी। मैं हर पहलू पर गौर व फिक्र करती थी, इसलिए मुझे खटका हुआ और इस बात पर बहुत हैरत हो रही थी कि कोई भी शख्स कितना ही दिल वाला और पैसे वाला क्यों ना हो, इतना सखी नहीं होता कि हर साल इतने ज़्यादा लोगों के हज का खर्चा उठाए। फिर अपने जहन को फजूल सोचों से आज़ाद किया और ख़ुद को मलामत की कि मेरे शोहर अच्छा काम कर रहे हैं और मैं इतना गलत सोच रही हूँ। मैंने ऐसी सोचों को झटका। मैं तो अब भी अपने शोहर से बहुत ज़्यादा मरूब हो रही थी। मैं मुतासिर हो रही थी कि मेरे शोहर के पास सिर्फ दौलत ही नहीं बल्कि दिल भी बहुत बड़ा था कि वो इस तरह लाखों गरीब लड़कियों पर खर्च कर रहे थे। काफ़ी दिन मैं इस बात को सोच सोच कर खुश होती रही थी। मुझे अपने शोहर पर ऐसे फ़ख्र महसूस हो रहा था जैसे वो नहीं बल्कि मैं ये नेक काम कर रही हूँ। इन्हीं दिनों एक रोज़ किसी ज़रूरी ख़रीदारी के लिए मेरा बाज़ार जाना हुआ। मुझे अपने घर के लिए कुछ सामान लेना था। वैसे तो मेरा ये काम भी मेरी मुलाजमा करती थी, मगर उस रोज़ मैं खुद चली गई। ख़रीदारी करते हुए मेरी नज़र उस औरत पर पड़ी जिसने मुझे कुछ दिन पहले बताया था कि मेरे शोहर ने उसकी बेटियों को हज पर भेजा है। उस औरत को देखकर मैंने सोचा कि उसको बेटियों के हज की मुबारकबाद दूं, क्योंकि उसने जो दिन बताए थे उसके हिसाब से उसकी बेटियां हज से वापस आ चुकी थी। मैं उसकी तरफ बढ़ी तो उसने भी मुझे देख लिया, मगर मैंने महसूस किया जैसे वो मुझे देखते ही नज़रें चुराने लगी और अनदेखा करके लोगों की भीड़ में गुम होना चाहा था। इस बात ने मुझे हैरान कर दिया था। मुझे तो लगा था कि वह मुझे देखकर तशक्कुर से मुझसे मिलती और शुक्रिया अदा करती कि मेरे शोहर की वजह से उनकी बेटियों को इतनी बड़ी सादत नसीब हुई थी। उसको अनजान बनकर जाता देखकर भी मैं तेज़ी से उसकी तरफ बढ़ी
اور اس سے اس کے بیٹیوں کے حج کی مبارکباد دی، مگر اس عورت نے میری مبارکباد پر مجھے ایسے دکھ سے دیکھا کہ میں ٹھٹک گئی۔ وہ نظریں چراتی بد دلی سے مبارک وصول کر کے جانے لگی۔ اس کی حرکات مجھے کچھ کھٹک رہی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ مجھے خوشی ہوئی، آپ کی بیٹیوں نے اللہ کا گھر دیکھ لیا، میں کسی دن آپ کی طرف ضرور چکر لگاؤں گی۔ میری بات سن کر وہ بری طرح گھبرا گئی اور اس کے چہرے پر تاریک سا سایہ لہرایا تھا۔ اس نے فوراً مجھ سے کہا کہ نہیں، آپ تو مصروف ہوتی ہیں، کہاں آپ آئیں گی میرے گھر، میں خود کبھی چکر لگاؤں گی آپ کی طرف۔ اس کی بات نے مجھے شرمندہ کر دیا اور میں نے اسے کہا کہ میں بالکل مصروف نہیں ہوں، مجھے آپ کی بیٹیوں سے ملنا ہے اور اتنی بڑی سعادت کا حال احوال لینا ہے۔ یقیناً وہ دونوں بہت خوش ہو گئیں، اس بہانے مجھے بھی ان سے کچھ اچھا سننے کو ملے گا۔ میری یہ بات سن کر اس عورت کی آنکھیں تیزی سے بھیگ گئیں اور وہ سر جھکا کر رونے لگی۔ میں گھبرا گئی کہ شاید کچھ غلط بول بیٹھی ہوں۔ میں اس کی حالت سے بری طرح پریشان ہوتی، اس سے وجہ پوچھنے لگی تو میرے اصرار کرنے پر اس نے جو بات مجھے بتائی اس سے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ ایک پل تو مجھ سے کچھ بولا ہی نہیں گیا۔ میں جلدی سے اس عورت کو لے کر ایک سائڈ پر آ گئی اور اس سے ساری تفصیل جاننے لگی۔ وہ عورت روتے ہوئے بولی کہ میری بیٹیوں نے 20 دن بعد لوٹ آنا تھا اور اب انہیں 1 مہینہ ہو گیا تھا، مگر اس کی بیٹیاں حج سے نہیں لوٹی تھیں۔ وہ عورت بہت دکھی اور شرمندہ تھی اور روتے ہوئے مجھے کہنے لگی کہ مجھے اپنی بیٹیوں سے اس حرکت کی بالکل توقع نہیں تھی کہ وہ گھر سے دور جاتے ہی اپنا گھر چھوڑ دیں گی۔ مانا کہ ہم بہت غریب ہیں اور ان کو سکھ کی زندگی نہیں دے سکے، مگر اتنی بھی کیا بے حسی کہ اتنی بڑی سعادت حاصل کر کے انہوں نے اتنی بڑی کالک اپنے اور ہمارے منہ پر مل دی اور حج سے واپس گھر آنے کی بجائے کہیں بھاگ گئیں۔ اس عورت کی بات سے میں بری طرح کھٹک گئی تھی۔ اس کو لگ رہا تھا کہ اس کی بیٹیاں حالات سے تنگ ہونے کی وجہ سے کہیں بھاگ گئی تھیں، لیکن مجھے یہ معاملہ کچھ عجیب سا لگ رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ کہیں کچھ غلط ہوا ہے۔ میری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ میں اس عورت کو تسلی دیتے ہوئے سوچ میں ڈوب گئی کہ نہ جانے ان لڑکیوں نے حج کیا بھی تھا یا نہیں، جانے وہ کہاں گئی تھیں۔ میں اس عورت کی بات سے متفق نہیں تھی کہ اس کی بیٹیاں غربت سے تنگ آ کر گھر سے بھاگ گئیں۔ میں خود بھی ایک غریب لڑکی تھی اور مانا کہ غربت سے اور جلد شادی نہ ہونے کی وجہ سے ہم غریب لڑکیوں کی ہمت ختم ہو جاتی ہے، مگر ہم ایسی گری ہوئی اور بد کردار بھی نہیں ہوتی کہ غربت سے تنگ آ کر اتنا غلط قدم اٹھائیں اور غریب اور برے والدین کا سر شرم سے جھکا دیں، وہ بھی تب جب کہ ان کو اللہ نے ان کو اتنی بڑی عزت بخشی تھی اور ان کو اپنے گھر بلایا تھا۔ ایسا کیسے ممکن تھا کہ وہ اس نیک سعادت کے بعد ایک بار پھر سے گناہ کرنے چلی تھی؟ اس عورت کو دلاسا دے کر میں گھر چلی آئی، مگر میرا دماغ ان لڑکیوں پر اٹکا رہا تھا۔ ان کی ماں بری طرح رو رہی تھی کہ ان کے حج کی مبارک کے لیے آنے والے لوگ ان پر تھو تھو کر کے جاتے ہیں، بدنامی نے ان کے گھر بسیرا کر لیا تھا۔ میں اس ماں کی حالت سے دکھی ہو گئی تھی۔ نہ جانے کیوں لڑکیاں اپنے والدین کا سر جھکاتے ہوئے ان کے احسانات بھول جاتی ہیں۔ میرا تعلق انتہائی غریب گھرانے سے تھا۔ میرے باپ کو اللہ نے 3 بیٹیاں دی تھیں اور ہمارا کوئی نہیں تھا۔ میرے والد مزدوری کرتے تھے اور جیسے تیسے کر کے انہوں نے ہم بہنوں کو میٹرک تک پڑھایا تھا۔ مجھے پڑھنے کا بہت شوق تھا، اس لیے میں نے اپنی پڑھائی جاری رکھنے کے لیے محلے کے بچوں کو پڑھانا شروع کر دیا اور ساتھ میں لوگوں کے کپڑے سلائی کرنے لگی۔ اس طرح محنت کر کے میں نے پرائیویٹ BA کا امتحان پاس کر لیا۔ میں سب بہنوں سے بڑی تھی اور چاہتی تھی کہ اپنی چھوٹی بہنوں کو بھی آگے پڑھاؤں اور ساتھ ہی گھر کو چلانے کے لیے اپنے بوڑھے باپ کا ہاتھ بٹاؤں، مگر میرا خواب تب ادھورا رہ گیا جب اچانک میرے لیے ہمارے گھر ایک امیر گھر سے رشتہ آیا۔ میرے باپ کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، کیونکہ جیسے ہمارے حالات تھے ایسے میں کوئی بھی رشتہ آنا کسی معجزے سے کم نہیں تھا، اور پھر یہ تو بہت اچھا رشتہ تھا۔ میں اس شخص کو بالکل نہیں جانتی تھی، مگر اپنے ابا کی خوشی کی خاطر ان کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے میں نے چپ چاپ شادی کے لیے حامی بھر لی تھی۔ مجھے لگا تھا جیسے میں کسی کہانی کا حصہ ہوں جس میں ایک غریب لڑکی کے لیے نہایت امیر خوبصورت لڑکے کا رشتہ آتا ہے۔ چند دنوں میں ہی سادگی سے رخصت ہو کر ایک عالیشان کوٹھی میں آ گئی، لیکن رخصتی کے بعد اپنے شوہر کو دیکھ کر مجھے جھٹکا لگا تھا۔ وہ کوئی جوان لڑکا یا مرد نہیں بلکہ اچھا خاصا بڑی عمر کا مرد تھا۔ تب مجھ پر انکشاف ہوا کہ میں کسی کہانی کا حصہ نہیں بلکہ میری شادی ایک بڑی عمر کے بوڑھے آدمی سے ہوئی تھی۔ یہ بات جان کر میں بہت دکھی ہو گئی تھی، مگر اب شادی ہو چکی تھی اور میرے باپ کا بوجھ بھی کچھ کم ہو گیا تھا۔ اپنے سارے جذبوں اور ارمانوں کو ابدی نیند سلا کر مجھے اپنے شوہر کے ساتھ نباہ کرنا پڑا تھا۔ بظاہر میرے شوہر میں کوئی برائی بھی نہیں تھی کہ میں اعتراض کرتی، مگر ہر لڑکی کے کچھ ارمان ہوتے ہیں اپنے جیون ساتھی کو لے کر، مگر مجبوریاں انسان کے منہ سی لیتی ہیں۔ میں نے سچے دل سے اس رشتے کو نبھانے کی کوشش کی تھی، مگر مجھے معلوم نہیں تھا کہ آگے کیا ہونے والا ہے، کیسا طوفان آنے والا ہے جو اپنے ساتھ سب کچھ اڑا کر لے جانے والا تھا۔
میرے شوہر بہت مصروف رہتے تھے اور انہوں نے مجھے ہر قسم کا سکھ اور آرام دیا ہوا تھا۔ مجھے یہاں کسی بھی چیز کی کمی نہیں تھی۔ وہ ہر طرح سے میرا خیال رکھ رہے تھے۔ میں اپنی زندگی سے ویسے بھی مطمئن تھی، اور پھر تب تو میں مزید اپنے شوہر سے معروب ہو گئی۔ جو مجھے پتہ چلا کہ میرے شوہر ہر سال 50 لڑکیوں کو حج کرواتے ہیں، تو میں مزید اپنے شوہر کی گرویدہ ہو گئی تھی۔ میرے دل میں جو اپنے شوہر کو برا پا کر تھوڑی بہت خلش تھی وہ بھی جاتی رہی۔ میں خود کو دنیا کی خوش قسمت لڑکی سمجھ رہی تھی جس کا شوہر نہایت امیر اور نیک دل شخص تھا۔ شاید اسی لیے میرے رب نے میرے لیے ایسے نیک دل شوہر کو چنا تھا۔ میری پرسکون زندگی میں تب وہ چال آیا جب ایک دن مجھے بازار میں وہ عورت ملی جس کی بیٹیاں حج پر گئی تھیں، اور اس نے جو بات بتائی تھی اس سے میرے اذہان خطا ہو گئے تھے کہ آخر ایسا کیوں ہوا تھا۔ وہ عورت تو سارا الزام اپنی بیٹیوں پر لگا رہی تھی کہ اس کی بیٹیاں بری لڑکیاں تھیں، مگر مجھے بہت کچھ کھٹک رہا تھا اور رہ رہ کر خیال آ رہا تھا کچھ نہ کچھ تو ہے جو ٹھیک نہیں ہے۔ اور چونکہ میں اس بات کی سوچ بچار میں لگ گئی تھی تو اب مجھے یہ بات بھی چبھنے لگی تھی کہ اگر میرا شوہر اتنے بڑے دل والا ہے تو وہ صرف لڑکیوں کو ہی کیوں بیچتا ہے۔ میں ان سب باتوں کو سوچ سوچ کر ہلکان تھی اور کسی بھی طرح اصل بات کی تہہ تک پہنچنا چاہتی تھی، مگر کوئی طریقہ سمجھ نہیں آ رہا تھا جس سے میں پتہ چلا سکتی کہ اس عورت کی بیٹیاں کہاں اور کس سال میں ہیں۔ اپنے شوہر سے پوچھنے کی جرت بھی نہیں کر سکتی تھی، یقیناً وہ میرے اس شک پر برا مان جاتے۔ اس سوچ اور کوشش میں کچھ دن مزید گزر گئے کہ ایک دن مجھے ایک انتہائی بے وقوفانہ ترکیب سوچی اور میں نے اپنی سوچ پر عمل کرنے کے لیے اپنی چھوٹی بہن کو بھی ساتھ ملا لیا۔ حج کا سیزن پھر سے قریب آ گیا تھا اور میرے شوہر کی سرگرمی بھی بڑھ گئی۔ وہ بہت مصروف دکھائی دیتا تھا، اسے کھانے پینے کا بھی کچھ ہوش نہیں ہوتا تھا، اور میں خاموشی سے اس کی ہر حرکات و سکنات پر نظر رکھی ہوئی ہوتی اور فون پر ہونے والی یک طرفہ گفتگو کو بھی سمجھنے کی کوشش کرتی تھی۔ یقیناً وہ 50 لڑکیوں کو بھیجنے کا انتظام کر رہے تھے۔ میں نے کسی طرح ان لڑکیوں میں اپنی بہن کو بھی شامل کرواتے ہوئے نہایت رازداری سے بہن کے جانے کا انتظام کروا دیا۔ میں نے اپنی بہن کو اچھے سے سمجھا دیا تھا کہ وہ وہاں جا کر ان لڑکیوں کے گم ہو جانے کا راز جاننے کی ضرور کوشش کرے۔ میری بہن کو جاسوسی والے کام کرنے کا بہت شوق تھا، اس لیے وہ خوشی خوشی راضی ہو گئی اور ساتھ ساتھ حج کی سعادت بھی مل جاتی، مگر مجھے ڈر لگ رہا تھا کہیں میری بہن کو میری وجہ سے کوئی نقصان نہ اٹھانا پڑے۔ میری بہن نے مجھے اطمینان دلایا اور جلد حج کے لیے روانہ ہوگی۔ میں اپنی بہن کو بھیج کر اس راز تک پہنچنے کا انتظار کر رہی تھی۔ میری بہن کا مجھ سے مسلسل رابطہ رہا تھا اور وہ بہت خوشی خوشی حج کے فرائض انجام دے رہی تھی، مگر اسے وہاں ان لڑکیوں کی گمشدگی کا کوئی سراغ نہیں مل رہا تھا۔ اسی کوشش میں دن گزر گئے اور میری بہن کی واپسی کا دن آن پہنچا۔ میں مایوس ہو گئی تھی، مگر ایک خوشی تھی کہ چلو میری بہن نے حج کر لیا تھا اور خیریت کے ساتھ واپس بھی آ گئی، ورنہ جب سے میری بہن حج پر گئی تھی مجھے عجیب عجیب خوف وسوسے ستانے لگے۔ لیکن چند دن بعد جب میں اپنی بہن سے ملنے گئی تو میرے گھر میں سوگ جیسی کیفیت چھائی ہوئی تھی۔ میں نے اپنی ماں سے اپنی بہن کا پوچھا تو وہ رونے لگی، اور جو بات بتائی وہ سن کر میری روح فنا ہو گئی کہ میری بہن حج سے واپس ہی نہیں لوٹی تھی۔ میں یہ سن کر ساکت رہ گئی تھی، ایسے کیسے ہو سکتا تھا؟ میری بہن سے مسلسل میری بات ہوتی رہی تھی، وہ حج کر کے خوش تھی اور اس نے ہم سب گھر والوں کے لیے بہت سے تحائف بھی لیے تھے۔ وہ واپسی کی منتظر تھی، پھر کہاں رہ گئی تھی؟ اب میرا دماغ اس بات پر اٹک گیا تھا۔ مجھے بے ساختہ اس عورت کا خیال آیا تھا جس نے اسی طرح روتے ہوئے اپنی بیٹیوں کے واپس نہ آنے کا بتایا تھا، اور اسے لگ رہا تھا کہ اس کی بیٹیاں غربت سے تنگ آ کر گھر چھوڑ کر جا چکی ہیں، مگر میری بہن ایسی نہیں تھی، اور میں گواہ تھی کہ میری بہن واپس آنے کی بھی تیاری کر رہی تھی۔ نہ جانے کیا بات ہو رہی تھی کہ وہاں سے لڑکیاں غائب ہو رہی تھیں۔ میرے گھر والے بھی اس عورت کی طرح سب سے منہ چھپا رہے تھے اور میری بہن کو غلط سمجھ رہے تھے۔ میرے بوڑھے باپ کو دکھ تھا کہ ان کی بیٹی غربت سے منہ موڑ کر وہیں کہیں کھو گئی مگر واپس نہیں آئی۔ میں شرمندہ اور پریشان سی گھر والوں کو اپنی بہن کی طرف سے صفائیاں دے رہی تھی۔ میں نے خود اپنی بہن کو اس مسئلے میں پھنسا دیا تھا۔ مجھے شدت سے احساس ہو رہا تھا کہ میں نے اس معاملے کی گہرائی جاننے کے لیے اپنی بہن کا انتخاب کر کے بہت بڑی غلطی کر دی تھی۔ میں اپنے والدین کو تسلی دے کر گھر لوٹی تو میرا سر بری طرح چکرا رہا تھا، میری حالت بہت بری ہو رہی تھی۔ نہ جانے میری بہن کے ساتھ وہاں کیا ہوا تھا، کس سال میں تھی، سوچ سوچ کر میرا دماغ معاف ہو گیا تھا۔ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اب اپنی بہن کو کیسے واپس لاؤں۔ اس کا واحد حل یہی تھا کہ میں اپنے شوہر سے بات کرتی، وہ یقیناً میری بہن کو ڈھونڈنے میں میری مدد کرتے، مگر مجھے شرمندگی تھی کہ میں نے اپنی بہن کو اپنے شوہر سے بھی چھپا کر بیچا تھا۔ ابھی بھی اسی تذبذب میں گھری ہوئی تھی کہ کیسے اپنے شوہر کو اپنی اس حرکت کے بارے میں بتا کر
اپنی بہن کے لیے مدد مانگوں کہ تبھی ایک روز میں نے اپنے شوہر کو پریشانی سے کسی سے بات کرتے سن لیا۔ اس روز مجھ پر جو انکشاف ہوا وہ میرے ہوش اڑا گیا تھا کہ میرا نیک شوہر حج پر بھیجنے کے نام پر لڑکیوں کو عربی شیخوں کو مہنگے داموں بیچ دیتا تھا۔ میرا شوہر فون پر نہایت پریشانی سے کسی سے بول رہا تھا کہ پہلے ہی اس سال وہ 50 لڑکیاں برابر نہیں کر پایا تھا، جس کی وجہ سے اسے اربوں کا نقصان ہوا تھا۔ اس پر وہاں کچھ لڑکیاں ان کے ہاتھ سے نکل کر بھاگ گئی تھیں، جس کی وجہ سے انہیں شدید نقصان پہنچ رہا تھا۔ اس لیے وہ اپنے کسی آدمی سے فون پر بات کر رہے تھے اور اپنی برہمی کا اظہار کر رہے تھے۔ میرے شوہر کو اپنی پریشانی میں یہ معلوم نہیں ہو پایا کہ میں اس کے پیچھے کھڑی تھی۔ میں فوراً کمرے سے دبے پاؤں نکل گئی اور اپنا دل پکڑ کر رہ گئی۔ میں یہ بات سن کر بری طرح لڑکھڑا گئی تھی، کیونکہ اب تک میں شش و پنج میں تھی۔ کبھی مجھے لگتا میرا شوہر غلط ہے تو کبھی مجھے ایسا لگتا میرا شوہر اچھا انسان ہے، میں ہی غلط سوچ رہی ہوں۔ مگر اب سچ سامنے آ گیا تھا، یہ انسان اتنا گھٹیا اور نیچ تھا، اتنے برے کام کر رہا تھا، حج کے نام پر معصوم لڑکیوں کی زندگی سے کھیل رہا تھا، مختلف شہروں سے لڑکیوں کو حج کا جانسہ دے کر جمع کرتا اور انہیں اسمگل کرواتا، کیونکہ انہیں اندازہ تھا سیر و سیاحت کے نام پر تو لڑکیاں ملک سے باہر جانے کے لیے راضی نہیں ہوں گی، اس لیے حج کا کہہ کر سب کے جذبات سے کھیل رہا تھا اور اربوں روپے کما رہا تھا۔ میرا شوہر حج جیسے نیک فرض کے نام پر کیسے غریب لڑکیوں کو بیچ رہا تھا۔ وہ نہ جانے کتنے سال سے یہ کام کر رہا تھا اور ہر بار یقیناً ایسے ہی غریب گھروں کی لڑکیاں ڈھونڈتا تھا جن کے والدین بیٹیوں کی حج سے واپسی پر کھو جانے کی وجہ سے اپنے چہرے لوگوں سے چھپاتے پھرتے تھے کہ ان کی بیٹیاں ہی حالات سے تنگ آ کر گھر چھوڑ گئی ہیں۔ انہیں معلوم نہیں تھا ان کی بیٹیاں کس مصیبت میں گرفتار ہیں، کس حال میں ہیں، جبکہ سچ کچھ اور تھا۔ میرے شوہر نے ہر بار ان سب لڑکیوں کو حج سے واپسی پر خاموشی سے اغوا کروا کر ان شیخوں کے پاس بھیج دیا تھا جن سے وہ پہلے ہی ایک بڑی رقم وصول کر چکا ہوتا تھا، مگر شاید اس کی پکڑ ہو چکی تھی اور اس بار اس کے بندوں کے ہاتھ سے کچھ لڑکیاں نکل گئی تھیں۔ میں شدت سے دعا کرنے لگی کہ ان لڑکیوں میں میری بہن بھی شامل ہو۔ میں نے خود پر قابو پا کر اپنے شوہر سے اپنی غمزدہ حالت چھپا لی تاکہ میں اس کے اس اسمگلنگ کے کاروبار کی معلومات حاصل کر سکوں اور پولیس سے مدد لے سکوں۔ میں اپنے دکھ پر قابو پا کر اپنے شوہر کی جاسوسی کرنے لگی۔ میں نے گھر میں ہی موجود میرے شوہر کے آفس میں خفیہ کیمرہ لگا دیا اور یہ کام میں نے بڑی رازداری سے کیا تھا۔ کیمرہ بھی اپنی کسی سہیلی سے منگوایا تھا تاکہ میرے شوہر کو میری کسی بات کی بھنک نہ لگے۔ مجھے یقین تھا وہ میرے آنے جانے پر نظر رکھے ہوئے ہے، یقیناً ڈرائیور سے بھی میرے بارے میں پوچھتا ہوگا کہ کہاں آتی جاتی ہے۔ ایسے لوگ اندر سے بہت ڈرپوک ہوتے ہیں، انہیں ہر وقت یہ خوف ستاتا ہے کہ کہیں پکڑے نہ جائیں، اس لیے میں بھی بہت محتاط رہتی تھی۔ ان دنوں کیونکہ میرے شوہر کا کافی نقصان ہو چکا تھا، تبھی وہ مسلسل ایسے لوگوں سے مل رہے تھے اور ان کی کالز بھی سب اسی سلسلے میں تھی۔ جلد میرے پاس اپنے شوہر کے خلاف ایک مناسب مواد اکٹھا ہو گیا، جسے لے کر میں چھپتے چھپاتے ایک پولیس آفیسر کے پاس پہنچی۔ میں نے اس آفیسر کو سب بتایا تو وہ میری مدد کرنے کے لیے تیار ہو گئے اور مجھے ثبوت جمع کرنے کا کہا۔ میں پہلے ہی ثبوت جمع کر چکی تھی۔ میں نے ان ویڈیوز کی ایک کاپی پولیس کو اور ایک کاپی میڈیا کو دے دی۔ مجھے پتا تھا میڈیا اس معاملے کو اچھالے گا تو پولیس نہ چاہ کر اس معاملے کی گہرائی میں اترنے کی کوشش کرے گی۔ میں نے پولیس سے کہا کہ کسی کو یہ معلوم نہ ہو پائے کہ میں نے آپ کی مدد کی اور سچ سامنے لائی، کیونکہ ہو سکتا ہے شوہر کے ساتھ ملے ہوئے لوگ مجھے نقصان پہنچانے کی کوشش کریں۔ پولیس نے میرے ساتھ تعاون کیا، میرے ساتھ اللہ کی مدد شامل رہی اور جیسا میں نے سوچا ویسا ہی ہوا۔ میری ویڈیوز کو لے کر میڈیا نے تہلکہ مچا دیا تھا۔ پولیس نے میرے شوہر کو حراست میں لے لیا اور سعودیہ کی پولیس سے بھی رابطہ کیا گیا۔ سعودیہ پولیس مدد کرنے کو تیار ہو گئی اور میرے شوہر کے چند پاکستانی ساتھی جو وہاں رہ کر اس کام میں ملوث تھے ان کو تلاش کیا جانے لگا۔ وہ سب لڑکیاں جو حج پر جا کر غائب ہوئی تھیں، ان کے والدین روتے دھوتے دعاؤں میں لگ گئے تھے۔ لڑکیوں کے رشتہ دار، والدین، دوست سب سڑکوں پر جمع ہو گئے تھے اور احتجاج کرنے لگے۔ حکومت پر بھی دباؤ بڑھ گیا، اس لیے جلدی ایکشن لیا گیا تھا۔ سب کی دعاؤں اور پولیس والوں کی مدد سے جلد ان پیشہ ور اسمگلر افراد کو پکڑ لیا گیا اور ان کی مدد سے ہی گمشدہ لڑکیاں بازیاب کروا لی گئیں۔ مگر میری بہن ان لڑکیوں میں شامل نہیں تھی جو بازیاب ہوئی تھی۔ میری بہن میری امید کے مطابق ان لڑکیوں میں شامل تھی جو بھاگ کر ان بندوں سے بچ گئی تھی۔ سعودی پولیس ان لڑکیوں کو تلاش کرنے کے لیے سرگرم رہی تھی اور پورے 2 ماہ بعد ہمیں میری بہن کی خبر ملی تھی اور بہن خیریت سے گھر لوٹ آئی تھی اور میری جان میں جان آئی تھی۔ پولیس نے میرے شوہر کا سارا گھر اور سامان سیل کر دیا تھا، مگر ایک دوسرا فلیٹ جو شوہر نے میرے نام کر رکھا تھا اور مجھے منہ دکھائی پر دیا تھا وہ مجھے دے دیا۔ اب وہ فلیٹ میری ملکیت تھی، اس لیے میں اپنے والدین اور بہنوں کے ساتھ وہاں شفٹ ہو گئی اور اپنے حق مہر میں ملنے والی رقم سے ایک دکان لے لی
جس کے کرائے سے اچھی خاصی رقم مل جاتی تھی، کیونکہ وہ دکان مہنگے ایریا میں تھی تو اچھے پیسے مل جاتے تھے۔ شوہر کو سخت سے سخت سزا سنائی گئی، نہ اس کے گینگ کا کوئی بندہ اس کی مدد کو آگے بڑھا، نہ اس کا اتنا پیسہ اور جائیداد اس کے کسی کام آیا۔ سچ کہتے ہیں برائی کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے۔ میرے شوہر کو پھانسی ہو گئی۔ یہ مال دولت کچھ کام نہیں آتا، بس جس انسان نے اچھے عمل کیے ہوں وہی اس کے کام آتے ہیں۔ اس لیے دولت کی ہرس، پیسہ کمانے کی دھن انسان کو تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو برائی سے بچائے۔ کامنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیے گا۔ اس چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھا کریں۔ اللہ نگہبان۔